चुका है। पहले हमने अपनी आवाज खुदावंद को सुनाई है, अब वक्त है कि हम उसकी आवाज को सुने। तो हम सब रूह में मुत्फिक होकर बोलते हैं, ऐ खुदावंद तू बोल, हम सुनते हैं। हमें सुनने वाले कान दीजिएगा, समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल, ताकि हम इन कानों से जब सुने तो हम सुनकर सुन ना पड़ जाएं, बल्कि इस पाक कलाम को अपनी जिंदगियों में रखकर इस पर अमल पैरा होने वाले हों, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदा उनके खादम को, खुदा के पाक कलाम को और खुदा के रूह को वेलकम करती हूँ कि जी पास्टर जी आइए, आज फिर से खुदावंद आपको कसरत से अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करे। वेलकम पास्टर जी। Thank you so much, Sister Sadia. God bless you. और मुझे उम्मीद है कि हम सब खुदा उनके फजल से बाखरियत हैं और आज की इस मीटिंग में आप सबको खुदा यीशु अल मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज करता हूं। और आज कलाम खुदा में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए आज की मरकजी आयत पढ़ेंगे। 2 आयत लिखी हुई हैं। पहले हम पढ़ेंगे दूसरा थिमोथियस 3 बाब और उसकी 15 और 16 आयत पढ़ेंगे। जी पास्टर जी। जी प्लीज चलो। पढ़िएगा। और पालूस तो रसूल की मार्फत। जी जी ठीक, थैंक यू। जी थैंक यू। और तो बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इलाहिम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है। आमीन। खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको और सुनने वालों को तमाम को बड़ी बरकत से मामूर करे। आमीन। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदाए कदूस, खुदाए मुहीब, खुदाए जुल जलाल, इंसान कौन है जो तेरी पाक बातों के भेदों को खोल सके और बयान कर सके। खुदावन जब तू अपना चुना हुआ वसीला बनाता है तो इंसान इस लायक ठहर जाता है कि तेरी पाक नविश्तों को बयान कर सके। खुदाए पाक, जब तक तेरा नाचीज खादम बोलता रहे, तेरा रोब और दबदबा छाया रहे, तेरी कुदरत रूल कुदस की सूरत में नाजल होती रहे और मुझे अल्फाज बयान करने का फजल बख्शे और हाजिर जमायत को और सुनने वाले तमाम बहन भाई, बेटे बेटियों, बुजुर्गों, बच्चों पर खुदावंद वो तेरे मकाशफात के भेद आश्कारा करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। पाक खुदावंद, जो कुछ मैंने बड़े ईमान से आपके हजूर सरनुगु होकर मांगा है वो आपने बख्श दिया है। आपके जिंदा अजली अब्दी और जलाली नाम की खातिर मांगते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर प्रेमा वीवानी। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से खुदा उनकी मुकद्दस पाक कलाम में से हम सब की रहनुमाई के लिए पढ़ा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बड़े अच्छे खुदा उनके हजूर गीत गाए गए, दुआ की गई। तो अभी वक्त है कि खुदावंद हमसे हम कलाम हो, और जब वो अपने चुने हुए वसीला के जरिया से हमारे साथ मुखातिब होता है तो फिर हम खुदावंद के नाम के वसीला से वो तमाम मकाशफात, वो तमाम भेद जो हैं उनको आश्कारा कर सकते हैं। तो आज का जो अनवान है, जो कलाम खुदा में से लिया गया है, जीसस इज डिवाइन, यीशु अल मसीह इलाही है, डिवाइन है।
اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ طور پر خداوند کے مقدس پاک بیتوں کو بیان کروں، تو سب سے پہلے ہم یسوع مسیح کے نام کے متعلق جاننا چاہیں گے، تاکہ ہمیں اور آسانی ہو اور ہم اچھے طریقے سے اس ٹاپک کو سمجھ سکیں۔ مسایہ، یسوع مسیح کو مسایہ بھی کہا گیا، دا انوائٹڈ ون، مسا کیا ہوا وہ شخص خدمت کو، کام کو سر انجام نہیں دے سکتا جو مسا شدہ نہ ہو۔ اگر مخصوص بندہ اسے کام نہ کرے تو خداوند اس سے کروانا بھی جانتا ہے، اور جو مخصوص نہ ہو اور وہ خدا کی مخصوصیت کو کرنا چاہے، خدا کے کاموں کو کرنا چاہے بغیر مخصوصیت کے، تو پھر اس کے لیے سزا بھی ہے۔ ایک بادشاہ نے جو خداوند کی کہانت کے لیے مخصوص نہیں تھا، اس نے وہ کام کیا جو ایک انوائٹڈ پرسن کا کام تھا، ایک مخصوص شدہ، مسا شدہ شخص کا۔ میں سیمول کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی سزا اسے کیا ملی کہ اسے تخت سے اتار دیا گیا۔ تو یسوع مسیح کو مسایہ کا نام بھی دیا گیا، تو جس کے معنی نجات دہندہ بھی ہیں، مسیح موعود بھی ہے۔ اور جب مسیح موعود کی بات کرتے ہیں تو یہ اصطلاح کسی ایسے رہنما کے لیے استعمال ہوتی ہے جو مشکلات سے چھٹکارا دلائے اور دنیا میں خیر و برکت لائے۔ اس کو مسیح موعود کہتے ہیں، جو دنیا میں خیر و برکت کو لائے اور ایک خاص کام کے لیے مسا کیا ہوا ہو۔ پھر ہم سیویئر بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے متعلق پڑھتے ہیں، نجات دہندہ۔ یہ لفظ بائبل میں متعدد بار پایا گیا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے متی پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں خداوند کے فرشتہ نے کہا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ بڑا خوبصورت نام، یسوع نام کسی خاندان سے نہیں لیا گیا، کسی قبیلے سے نام نہیں لیا گیا۔ اکثر جتنے لوگ بھی اپنے قبیلوں میں اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے تو وہ ہمیشہ اپنے قبیلے سے نام لیتے تھے، لیکن آپ کے اور میرے نجات دہندے کا نام آسمان سے ایک نورانی پیداوار کے ذریعہ سے اس روئے زمین پر بنی نوع انسان تک پہنچا کہ اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ نجات دے گا اور وہ لوگوں کی ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، اس پر ذرا ہم تھوڑا سا غور و خوض کریں گے۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اگر میں آپ سب سے پوچھوں تو ڈیفینیٹلی آپ یہی جواب دیں گے کہ گناہ تو صرف خداوند ہی معاف کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہ اختیار جو ظاہر کر رہا ہے خداوند کا فرشتہ، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے گناہوں سے ان کو نجات دے گا، کہ جو بھی لوگوں نے گناہ کیے ہوں وہ معاف کرے گا، ان کا چھٹکارا ان سے دلائے گا۔ تو اس لفظ سے، اس نام سے، اس فرشتے کے قول سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح
مجسم ہو کر خدا کی صورت میں آئے گا۔ اور متی پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ نہیں، خداوند یسوع المسیح کا یسایہ نبی کے صحیفے میں بھی ایمینول لفظ آیا ہے، پہلے سے ہی پرڈکشن کی گئی، نبوت کی گئی پرانے عہد نامہ میں، اور پھر سب سے پہلے جو پہلی پرڈکشن ہے وہ پیدائش 3 باب 15 آیت ہے۔ تو ہم دیکھیں مکاشفہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، مکاشفہ جو آخری کتاب ہے بائبل مقدس میں، اس کے آغاز میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، یہ بھید کی کتاب جو ہے یہ یسوع مسیح کے متعلق بتاتی ہے۔ اور یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، یعنی کلام ورڈ ڈیوینٹی کو ظاہر کرتا ہے اور ڈیوائن اللہی پن کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا کی اس صورت کو اختیار اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو اس نے اختیار کرنی تھی۔ یوحنا 20 باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں میں سے ایک جو بڑی تصدیق کرتا تھا، ایسے ہی وہ کسی بات کو نہیں تھا مان لیتا، تو ماں کی بات کر رہا ہوں، وہ پہلے تصدیق کرتا تھا، دیکھتا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، پھر اس کو کہتا تھا کہ میں اب مانتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ تھامس کا مطلب ہی ڈاؤٹ رکھنے والا، شک کرنے والا۔ تو شاگردوں نے بتایا اس کو کہ ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے، وہ ہمارے پاس آیا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا، کیونکہ جو اس کے نام کے معنی تھے وہ کردار اس کے نام میں پایا جاتا تھا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کا نام جو آسمانی نام ہے، روح القدس کی تحریک سے ہی پیدا ہوا، نام بھی آسمانی، مجسم ہونا بھی آسمانی، اور اس کے کام بھی آسمانی۔ کوئی دنیا کے کسی کام میں خداوند یسوع مسیح نے نہ دخل اندازی کی، نہ اس میں داخل ہوا، بلکہ اپنے آسمانی باپ کی خداوند کی مرضی کو بجا لاتا رہا۔ تو توما نے اس سے کہا، جب دیکھ لیا، اس نے کہا کیا؟ میرے پاس آ، میرے ہاتھوں پر انگلی کو لگا کے یہ دیکھ، یہی کیل لگے تھے صلیب کے اوپر۔ اور جب اس نے قریب جا کر دیکھ لیا تو کہنے لگا، اے میرے خداوند، اے میرے خداوند۔ اس کی ڈیوینٹی جو تھی اس کو نظر آ گئی کہ خداوند ہے، میرا خداوند ہے، لارڈ آف لارڈز ہے۔ اور یسوع نے اس سے کہا، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ اب یہاں پر ہر انسان اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اور میں نے خداوند یسوع مسیح کو ان پرسن نہیں دیکھا، ہم نے کتاب مقدس میں سے پڑھا یا ہسٹری کی کتابوں میں پڑھا، تاریخ کو جانا، اور ہمیں پتہ چلا کہ خداوند یسوع المسیح اس روح زمین پر آئے، انہوں نے بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دیا، مر گئے، مصلوب ہوئے، دفن ہوئے،
تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے، آسمان پر چڑھ گئے اور باپ کی دائنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو خوشائن اور پرفضل بات ہے کہ وہ آئیں گے اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، ایک بلیسڈ ہوپ بھی اس نے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ چھوڑ دی ہے۔ تو یسوع مسیح نے ان لوگوں کو مبارک کہا ہے، آپ کو اور مجھے مبارک کہا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ رومیو 10 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے تو اپنے دل سے ایمان لائے اور خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ ایک اور فیکٹ، بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے یہاں پر۔ پہلے تو جو بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے وہ مبارک ہے۔ اب جو خداوند یسوع مسیح کا اقرار کر لیتا ہے، کیا اقرار کرتا ہے؟ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ خداوند، یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ وہی خداوند ہے، اور دل سے ایمان لاتا ہے، اور یہ بھی مان لاتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جلایا گیا، اس کو زندہ کیا گیا، تو وہ نجات پائے گا۔ یقیناً اس کائنات میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، برگزیدہ لوگ خداوند کے ہیں، کہ جو یسوع مسیح کے پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی نجات کے حقدار ہیں، وہ نجات پائے گا۔ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ دا وے، دا ٹروتھ اینڈ دا لائف، ان تینوں چیزوں پر ہی آج کا انسان چل رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں ایسے راستے پر چلوں جہاں بڑی ترقی ہو، اور میں سچ کے ساتھ ہی رہوں، اور میری زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہو، اس کا اختتام نہ ہو، جیتا ہی رہوں۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ یوحنا 14 باب 6 آیت میں یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ آگے بڑی غور طلب بات ہے، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ خداوند کے پاس ہم نے جانا ہے، خداوند کے حضور اس کی باتوں کو ماننا ہے، تو پھر ہمیں یسوع مسیح کو اپنا میڈیٹر بنانا ہوگا۔ یوحنا 10 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا، یسوع مسیح کے فرمان ہے کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ غور سے آپ نے دیکھنا ذرا اس آیت میں، ایک میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں۔ یہاں پر صرف کسی ایک قوم کا ذکر نہیں آیا، وہ، دے، کوئی بھی، whoever، جو بھی اس کے پاس آئے وہ کثرت کی زندگی پائے گا۔ ایسی زندگی جس کا اختتام نہیں ہے، جس کا آخر نہیں ہے۔ آج کوئی بھی بندہ مرنا نہیں چاہتا، وہ زندہ ہی رہنا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کو دا لارڈ آف لارڈز، دا کنگ آف کنگز کہا گیا ہے، خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا ہے، سپریم سورنٹی یعنی شہنشاہ، فارسی میں اس کو مالک المکلوم کہتے ہیں، حاکمیت اعلیٰ ترین، خود مختاری۔ تو اگر ہم ان تمام الفاظ کا مطالعہ کریں تو شہنشاہیت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بادشاہ کا اختتام نہ ہو۔ بڑی خوبصورت اور خوشائن بات جو پولس رسول نے پہلا تموتھیوس میں
6 बाब की 15 आयत में लिखा है, वाहिद हाकम, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। वाहिद कहते हैं एक, फर्द वाहिद, एक ही हाकम इस रूहे जमीन पर शहंशाह बनकर आया, और उसकी बादशाहत की इंतहा नहीं है, आकर नहीं होगा। ये बाइबल मुकद्दस बताती है। जीसस इज डिवाइन गॉड एंड लॉर्ड, वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा। और जैसे कि हमने पहले देखा उसके मुजस्सम होने के बारे में, यूहन्ना पहला बाब पहली आयत और 14वीं आयत, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, रूह और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप की इकलौते का जलाल। इसीलिए यूहन्ना 3 बाब 16 आयत हम पढ़ते हैं कि उसने पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपनी जान का कफारा दे दिया। और यूहन्ना 10 बाब 30 आयत में लिखा है, दावा कर दिया, यानी अपना इख्तियार जो वाहिद हाकिम है, उसने कहा यूहन्ना 10 बाब 30 आयत में, मैं और बाप एक हैं। वाहिद हाकिम ने इस बात का भी तस्करा कर दिया, बाप और मैं एक हैं। ये यूहन्ना 10 बाब 30 आयत में लिखा है। तो यूहन्ना 20 बाब 28 आयत में लिखा है कि मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं। उन्हें, किसी एक कौम, कबीले या किसी एक खानदान की बात नहीं हो रही, मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, जो अब तक कभी हलाक ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जब अपने आप को खुदावंद के हाथों में देते हैं, खुदावंद फिर हमें अपने हाथ से नहीं छोड़ता और ना ही कोई छीन सकता है, क्योंकि हमेशा की जिंदगी का वादा भी खुदावंद ने किया, कसरत की जिंदगी का वादा भी खुदावंद यीशु मसीह ने किया, और उसमें आकर अब तक कभी हलाक ना होंगे। हाँ, इस जहान फानी से तो जो हमारी उम्र की सालों और दिनों और महीनों की तादाद उसके पास है, वो हम पूरी करेंगे। लेकिन यीशु मसीह में जो मरते हैं वो सो जाते हैं, उनको बेदार किया जाएगा। अय्यूब के सहीफे में ये लिखा है, कुलसी 2 बाप और उसकी नामी आयत, क्योंकि ओलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। प्रेज द लॉर्ड। यह आयत बड़ी खूबसूरत और बड़े हमारे ईमान को और ज्यादा मजबूत कर देने वाली आयत है। इन हिम, यीशु मसीह में, द होल फुलनेस ऑफ डीटी dwelt bodily, सारी ओलोहियत की मामूरी खुदा बाप, खुदा रूल कुदस, वो खुदा बेटा में जिस्म में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, उसके अंदर रहती है। सुकूनत का मतलब होता है कि रहना किसी जगह पर। हम कोई फॉर्म कई दफा पुर करें तो वहां लिखा होता है इसकी सुकूनत क्या है, ये कहाँ रहता है। तो ओलोहियत की सारी मामूरी आपने और मैंने देखनी है। आपको और मुझे यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आपको और मुझे रूल कुदस, बाप और बेटे में सारी उल्हियत नजर आएगी, क्योंकि वो उसमें ड्वेल कर रहा है, उसमें रह रहा है। तीतस 2 बाप और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मनजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहो। प्रेज द लॉर्ड। तीतस के खत में इस बात को नुमाया कर दिया गया है कि यीशु मसीह का आना मुबारक उम्मीद है, द ब्लेसेड होप। अपने बुजुर्ग खुदा और मनजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने, खुदा भी बुजुर्ग खुदा भी कह दिया है तीतस के खत में,
اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، جیزس از ڈیوائن گاڈ اینڈ لارڈ۔ یہ تمام آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں، اور یسایہ 9 باب 6 آیت میں جو بڑی مشہور ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ تولد کا مطلب ہے پیدا ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ 7ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ سلطنت کہتے ہیں بادشاہت کو، اس کی سلطنت بڑھتی 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 گریجولی بڑھتی جائے گی، آخر وہ بڑھتے 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 اس مبارک مید میں شامل ہو کر آسمان پر ہی اٹھائے جائیں گے۔ سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ آج ہم کرسچینٹی میں دیکھیں، لوگ جھوٹ سے انتجاب کرتے ہیں، الگ رہتے ہیں، لوگ قسم نہیں خداوند، کیونکہ جھوٹی قسم ہم کھا ہی نہیں سکتے، سچی بھی ہو تو کبھی کئی دفعہ ہم سارا برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے خداوند کا، کیونکہ بائبل مقدس میں 10 احکام میں لکھا ہے کہ ڈونٹ ٹیک گاڈس نیم ان وین۔ تو پھر سلامتی کی انتہا نہ ہوگی، معافی، محبت، امید، ایمان ہماری زندگی کے لازمی جز ہیں۔ عبرانیوں 1 باب 8 آیت میں لکھا ہے، اے خدا تیرا تخت ابدالآباد رہے گا۔ مجھے بڑا اچھا زبور لگتا ہے، سلیمان نے لکھا ہے، 2 ہی زبور اس نے لکھے ہیں، 127 اور 72 زبور لکھا ہے، اور 72 زبور ہم گاتے ہیں اپنی عبادت میں۔ ہر اینڈ پہ رہے گا نام سدا کر مسیدہ، جب تلک سورج رہے گا۔ تو یہاں اس آیت میں بھی عبرانیوں کے خط میں لکھا گیا ہے، خدا تیرا تخت ابدالآباد رہے گا، تیری بادشاہی کا آسا راستی کا آسا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کی بادشاہت تو ہمیشہ رہے گی، فار ایور اینڈ ایور، کیا ہم میں پاکیزگی اور خدائی ہے؟ یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہے تو پھر ہم اس کے فرزند ہیں، پھر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے پاکیزگی اور خداوند کی خدائی ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے، پھر ہم میراث کے حقدار ہوں گے، حقدار ہیں اور حقدار ہوں گے اس کی آمد، اس کے وہ جو بلیسڈ ہوپ ہے اس میں بھی، جس کا اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ وہ میراث جو بنائے عالم سے تیار کی ہوئی ہے۔ عزیزو، اب آپ اور میں بخوبی اپنے آپ کو جانتے ہیں اور پرکھتے ہیں کہ اس ڈیوینٹی کا حصہ بننے کے لیے ہم میں پاکیزگی ہے، ہم میں خدا ترسی ہے، ہم میں حلیمی ہے، ہم میں وہ بلیسڈ ہوپ ہے تو کتنے پرسنٹ ہے؟ عزیز و خداوند آج کے اس مقدس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے
آپ کو اور مجھے کثرت سے برکت دے اور ہمیں اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا بھی فضل بخشے. آمین آمین. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر جی. خداوند آپ کو آج پھر سے خداوند نے اپنی الہی حکمت بنائی اور پھر کی روح دے کر اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال اور خرچ کیا، اور خدائے عظیم کی نہایت شکر گزاری کرتے ہیں جس نے اپنے خوبصورت وعدے کو نبھایا، جو اپنے